कराची को हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना डैमेज किया है। इस शहर को सब ने लूटा है, सब ने नोचा है। अल्लाह ताला की इतनी बरकतें इस शहर के ऊपर हैं, आप इसको दफन भी कर देंगे तो भी ये ग्रो करके खड़ा हो जाएगा। कि अगर मेरा कोई काम पड़ जाए केडीए में और मैं एक न्यूट्रल शहरी बनकर जाऊं, अपना काम करवा सकता हूं बगैर रिश्वत दिए? नहीं होगा काम, या इतना रुला दिया जाएगा, एक हफ्ते में होना है, वो एक साल तक आप धक्के खाते रहेंगे। ये हमारे बड़ों को नजर नहीं आ रहा। बुराई ऊपर से नीचे आती है। लफ्ज सुनने को मिला है सिस्टम। ये सिस्टम सर क्या है? हर एक को पता है कि डायरेक्टर तो पैसे लेता है, सबूत मौजूद है, तो सवाल कैसे कर रहा है, बैठे हुए कैसे, उसके पास एग्जीक्यूशन के अदारे भी हैं, नैब भी है और महकमे भी हैं, तो वो उसकी रिपोर्ट वहाँ होती क्यों नहीं? सब चूँकि चेन है और इनका सिरा हमारे पॉलिटिशियंस से भी मिलता है जाकर। जो एक्चुअल रूलर है वो तो वही सियासतदान ही है ना। रूलर तो पीपल्स पार्टी है, वफाक में एमक्यू में। जब सिस्टम की बात आती है, दोनों को हिस्सा मिलता है या कोई एक का अलग सेटअप है? अलायंस में हर चीज़ शामिल होती है ना। यानी वोट के लिए लड़ते हैं और उस मामले पे दोस्त हैं। एयरपोर्ट से आ रहे रजाई साहब का मुझे फ़ोन आया, उनके पीएस ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आपसे बात करेंगे। मुझे कहते हैं कि वो रऊफ़ तुम्हें नज़र नहीं आ रही, इशारा फैसल पे लाइटें सारी बंद पड़ी हैं, आधार को रही। मैंने कहा सर बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं कहाँ से करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मास्टर प्लान 2020 बना, ये कितनी आबादी के लिए था? 1 करोड़ की आबादी के लिए था। एक शहर की आबादी कितनी? 3 करोड़ क्रॉस कर देती है। पॉपुलेशन कई गुना बढ़ जाए तो मास्टर प्लान को क्या करें, आबादी एक्चुअल डबल होगी, ट्रिपल होगी, रिसोर्सेज आपकी वन टाइम मिल रही हैं, तो शहर का तो ये होगा जो हो रहा है। आबादी कम दिखाने का पीपल्स पार्टी को फ़ायदा क्या हो रहा है? उनको तो वफाक से पैसा कम मिल रहा है। अगर सिचुएशन वो एक्चुअल पे आ जाती है तो आपका सीएम नहीं बन सकता। छोटे से फायदे के लिए मुल्क का नुकसान कर रहा है। सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। यहाँ से जो टैक्स जमा होता है उससे पूरा पाकिस्तान चलता है। मगर बदले में कराची को क्या मिलता है? आज की पॉडकास्ट में हम कराची से जुड़े कुछ मसाइल की बात करेंगे। ये डिस्कस भी करेंगे कि रोशनियों के इस शहर को अंधेरों में डुबोने का ज़िम्मेदार कौन है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ अख्तर फ़ारूकी साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, चीफ़ कंट्रोलर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मैनेजर केपीटी भी रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का बड़ा करम है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया है। अच्छा और सर, आपको बहुत मुबारक भी हो, आपने एक नया सेटअप शुरू किया माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा इसने धूम मचाई हुई है शहर में। अल्लाह Thank you ताला very इसको much, thank कामयाब you. करे। अच्छा रऊफ़ फ़ारूकी साहब, मुझे एक बात बताएं, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं क्या उनके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो भी ऐसे ही होते हैं? क्या कराची की जो मेयार है यहाँ पर लाइफ का, वो इंटरनेशनल जो सिटीज़ हैं उनके मेयार से मैच करता है? जी बिल्कुल भी नहीं मैच करता, और अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। अगर हम मुकाबला करते हैं डेवलप कंट्रीज़ का, जिसमें आप यूरोपियन कंट्री को ले लें, अमेरिका कनाडा को ले लें, उनके रिसोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनका सेटअप, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ अलग की बात में यह है कि हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप है वो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म में इंटरमिंगल्ड है। उसका जो कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए और जो लोकल गवर्नमेंट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। थी एक वक्त में जब सिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, मुशर्रफ साहब का जब दौर था, इस पे इसको बाकायदा तरीके से सिटी गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट दिया गया और तमाम अदारों को ऑटोनॉमस बनाया गया, और एक अम्ब्रेला में जो अदारे डाल दिए गए, जैसे सिटी गवर्नमेंट कराची का हुआ, या लाहौर के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुआ, या पेशावर का हुआ, और सो और वहाँ पर उनके पास एक ऑटोनॉमी थी। ऑटोनॉमी ये थी कि उनका अपना ही मेयर था, उनका अपना ही डिप्टी मेयर था, उनके अपने पास डाउन द लाइन जो है टाउन्स थे, फिर यूनियंस थी, उनके पास सबके पास ऑटोनॉमी थी। वो अपने अपने एम्बिट के अंदर ऑटोनॉमस थे, आज़ाद थे अपना काम करने में, अपना फैसले करने में, और उसी के मातहत तमाम अदारे आते थे। इसमें स्कूल एजुकेशन ले लें आप, उसमें मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर ले लें उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट का अदारा है, रेवेन्यू का अदारा, वो उस अम्ब्रेला के अंदर आते थे। तो वो जो सेटअप है मेट्रोपॉलिटन का सेटअप या लोकल गवर्नमेंट सेटअप, जो है वो सेटअप की ज़रूरत है कराची को और पाकिस्तान को स्पेशली। वो एक आया और बहुत कम अरसे के लिए रहा, उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए भी, लेकिन हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल जो एक डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ हैं, उसके तहत नज़र होने के बाद जब वो फिर डिस्पर्स हो गया, सारा ख़त्म हो गया। अभी आपने पॉलिटिकल उसकी सूरत हाल की बात की, तो मुझे ये बताएं कि कराची को की डेवलपमेंट में किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको कितना डैमेज किया है? सवाल आपका बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है और यकीनन ये इल्ज़ाम तो हम पॉलिटिकल पार्टी ही को देंगे। अच्छा करेंगे तो भी उन्हीं को क्रेडिट जाएगा, बुरा होगा तो भी उन्हीं को, उनके अकाउंट पे जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सुपरवाइजरी रोल तो उन्हीं का होता है। कराची आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब तक सिटी गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट रहा तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी और लोग बड़े मुतमईन थे।
ریسورسز بہت زیادہ جو ہے وہ ریکور کی گئیں اور اس میں پیسے کی فراوانی ہوئی. لیکن وہ چیز جب پولیٹیکل طور میں جو ہماری پرابلم جو ہم نے فیس کی وہ یہ کہ چونکہ کراچی ایک جو ایریا گرے ایریا اس لیے بن گیا لوگوں کے لیے کہ کراچی ہے تو سب کچھ ہے، کراچی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ باقی شہروں کو باقی علاقوں کو بھی کراچی کے لیول پہ لایا جاتا، وہ نہیں کیا گیا، کراچی ہی پہ تمام فوکس کیا گیا. لہٰذا جب گورنمنٹ چینج ہوئی، مشرف صاحب کا دور چلا گیا تو وہی جو ایک سیٹ اپ تھا جو لوکل گورنمنٹ کانسیپٹ تھا ڈیولوشن اتھارٹی کا تھا، اس کو ریورس کر دیا گیا. اور ریورس کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ چونکہ ان کے پاس جو اختیارات ان سے لے کر کے نیچے بانٹ دیے گئے تھے ڈاؤن دا لائن، وہ پھر ان کو ہر ایک کو چاہیے تھے. اور یہی وجہ تھی، آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ اس زمانے میں جب یہ کانسیپٹ سٹی گورنمنٹ کا تھا یا ڈیولوشن پلان کا کانسیپٹ تھا، لوکل گورنمنٹ کی اٹانومی تھی، تو لوگوں نے بڑے بڑے فیڈرلس نے ناظم بننا پسند کیا، ایم پی ایم این اے بننا بہت کم اس طرف فوکس رہا ہوگا. اب سندھ میں بھی دیکھیں جتنے لوگوں نے، وہی لوگ جو آج اون کرتے ہیں اس پروونس کو، وہی لوگ ناظم بھی رہے اور نائب ناظم بھی رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹانومس اور اٹانومی اسی دور کے اندر اسی سسٹم کے اندر آتی ہے، اس میں ان کو رول چاہیے تھا کراچی کا. تو ڈیمیج پھر وہیں سے ہونا شروع ہوا جب آپ نے اس سسٹم کو رول بیک کیا اور کانسٹیٹیوشنلی اس کو جو ہے آپ نے نہیں پراپر طریقے سے پنپنے دیا، تو یہ پھر یہ خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو حالانکہ کریڈٹ جاتا ہے، میں کہتا ہوں انیشیل کریڈٹ جاتا ہے یہ پیپلز پارٹی کو. جب 9th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، 9th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اسی میں یہ لوکل گورنمنٹ کا رول ڈیفائن کر دیا گیا تھا. لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا. میں بات کر رہا ہوں بربادی کی. اگر ہم اس میں کسی سیاسی پارٹی کو، کیا ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس میں آپ کسی ایک سیاسی پارٹی کو نہیں کہہ سکتے. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اس کا ایک فادرلی رول ہونا چاہیے تھا. پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں تو نون لیگ کا تھا، انہوں نے بھی اس کو بہت بڑا ڈیمیج کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، جو سب سے بڑا پروونس تھا. وہاں پر اگر رول بیک نہیں ہوتا تو کراچی میں بھی شاید نہ ہوتا. وہاں رول بیک ہوا. پھر کے پی کے کی اتنی اہمیت تھی نہیں، اہمیت تو صرف دو ہی کی تھی، یا پنجاب کی تھی یا سندھ کی تھی. تو سندھ میں جو ہے سیٹ اپ جب وہ چونکہ وہ جو سیٹ رول بیک ہوا، وہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا، جو یہاں پر لوگ بیٹر کرتے ہیں، سیاسی رول جن کا اہم ہوتا ہے. اچھا سر، کچھ تاریخ کی بات کر لیتے ہیں. جب یہ شہر بنا تھا کراچی، اس کا کوئی ماسٹر پلان تھا؟ اور ابھی بھی یہ جو شہر اتنا پھیل چکا ہے، یہ کسی ماسٹر پلان کے تحت تعمیرات ہو رہی ہیں سب؟ کراچی جب بنا، ہم اگر اس کو لے کے چلتے ہیں 47 سے جب سے پاکستان بنا، تو نون سٹی آپ کا کراچی ہی تھا، کیونکہ سمندر کے ساتھ تھا، تمام ریسورسز یہاں پر تھی، اور مختلف جہاں بھی جو بھی شہر سمندر کے قریب ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، بستے ہیں اور چیزوں کو بناتے ہیں، اور پھر وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک سرکل ہوتا ہے پورا. تو 47 جب کراچی پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بنا، تو 47 کے بعد جو پہلا ماسٹر پلان کا 48 میں اس کا بنا، پہلا ماسٹر پلان بنا، اس کا نوٹیفائی ہوا 48 میں. 48 میں. لیکن بہت چھوٹا ایریا تھا اس وقت. کراچی کی کتنی ہوگی آبادی کوئی 12 سے 15 لاکھ کی ٹوٹل کراچی کی آبادی تھی، اور اس کے لیے ایک ماسٹر پلان چھوٹا سا تھا جو انگریز نے بنایا، اسی نے اس کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی. انہی کا دور چلتا رہا، تقریباً 5 سال تک یہ چلا. تو 48 سے اگر آپ لگاتے ہیں 5 سال جو ہے، پھر تو 52-53 تک جو ہے یہ وہ چیز چلتی رہی، اور کراچی اپنے رفتار کے مطابق ڈیولپ ہوتا رہا. کیونکہ یہاں پر اس وقت صرف کراچی میں کراچی کے لوگ تھے، یا کچھ مچھیرے کی کالونی تھی، یا کچھ لوگ جو پرانے یہاں پر آ گئے تھے، یا کچھ لوگوں نے مائیگریٹ کیا تھا، تو تھوڑے بہت کم تعداد میں وہ آ گئے تھے. اس کے بعد پھر چیزیں چلتی رہیں، بہتری کی طرف تھی، کیونکہ ریسورسز کی اس زمانے میں کمی نہیں تھی. آبادی کم ہوتی ہے تو ریسورس بھی آپ کی جو ہے وہ اسی حساب سے آسانی سے کور ہو جاتی ہیں. 52 میں جانے کے بعد جو ہے پھر کراچی بہتری کی طرف گیا، کہ یہاں پر آبادی کا تناسب تھوڑا سا بڑھتا چلا گیا. مہاجرین زیادہ آئے، کیونکہ 47 میں کم آئے تھے، پھر 51-52 میں کافی مہاجرین یہاں پر آ گئے. تو پھر کراچی کی آبادی تقریباً کوئی 35 لاکھ کے قریب پہنچ گئی اس وقت جو تھی. ٹھیک ہے، 5 سال میں ہی تقریباً. 5 سال میں. تو پھر 58 میں نیا ماسٹر پلان بنا. تو 58 کا ماسٹر پلان جو بنا، اس میں کچھ نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کی گئیں، نیا نیا ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے، ریسورسز کو جب ٹیپ کیا گیا، تو وہ تقریباً کوئی 5 سے 10 سال تک وہ چلتا رہا. اس میں بہتر رہا کراچی، کیونکہ وہ اس کے حساب سے بیلنسڈ آپ کے پاس ریسورسز تھی، اور بیلنس آپ کا انویسٹمنٹ تھی، اور جو ڈیولپمنٹ تھی اس حساب سے ہوتی رہی. ٹھیک ہے. 58 کے بعد جو پھر حالات بدلے، کہ اب کنٹریز سے جو لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کیا، کیونکہ ڈیولپمنٹ بھی کراچی بہت بڑا شہر تھا، یہاں پر انڈسٹریز لگیں، یہاں پر تمام جو ہبس تھے، فائنینشیل ہبس، وہ کراچی میں شفٹ ہوئے، بینکس یہاں پر نئے کھلے، ایریاز یہاں پر نئے نئے ڈیولپ ہوئے، نئے نئے اسکیمس یہاں پہ آنا شروع ہوئیں. تو پھر لوگوں نے کراچی کی طرف رخ کیا، اور کراچی ایک اچھا بڑا گلاب کے پھول کی طرح شہر بنا. چیزیں کم تھی، ریسورسز اس وقت بھی جو ہے بیلنس تھی، جتنی ریسورسز تھیں اتنی ہی آپ کی پاپولیشن تھی، تو بیلنس تھی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن 58 کے بعد جو حالات ایک دم بدلے ہیں،
تو اس کی وجہ اب کنٹری سے ایک دم انفلکس ہے. پھر انٹیریئر سے بھی لوگوں نے کراچی میں آنا شروع کر دیا, اور آبادی جب بڑھی تو ریسورسز جو ہے وہ کافی کم ہو گئی, کیونکہ یہاں پر جو ریسورسز دی گئی اس وقت چونکہ اس زمانے میں ون یونٹ تھا, ون یونٹ کے بعد جب چینج ہوا ہے, بدلا ہے, اس بعد یہ حالات جو ہے وہ چینج ہونے شروع ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ آبادی بڑھتی گئی, ریسورسز کم ہوتی گئی, جب ریسورسز کم ہوں گے, حالات آبادی بڑھے گی, تو پھر وہ چیزیں آپ اتنی طریقے سے دے نہیں پاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں 58 کا جو شہر ہے, اس شہر میں اس کراچی میں ڈبل ڈیکر بھی چلتی تھی, ٹرام بھی یہاں چلتی تھی, یہاں پر رات کو سڑکیں دھلا بھی کرتی تھی باقاعدہ, کیونکہ ریسورسز اور آبادی بیلنس تھی. اور کراچی جو ہے وہ صرف یہاں تک بندر روڈ تک کراچی تھا, اور بس روڈ کھارزہ میٹھا تک کراچی تھا, اس کے بعد تو کراچی تھا ہی نہیں. پھر ایک دم 58 کے بعد جو حالات بدلے ہیں, 70s میں جب آپ آتے ہو ایک دم جو ہے, تو پھر حالات چینج ہوتے ہیں, آبادی ایک دم بڑھ جاتی ہے. ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہوتا ہے, وہاں سے لوگ ادھر آتے ہیں. پھر اب کنٹری سے چونکہ تمام ہب یہ بن چکا تھا اس وقت تک, جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کراچی آ گئے. جب کراچی آ گئے اور ون یونٹ ٹوٹ گیا, آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم آپ کے پاس آ گیا, تو پھر لوگوں نے اپنی طریقے سے اس کو دیکھنا شروع کیا, ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو یہاں پر جو ریسورسز ہونی تھی وہ اس وقت تک کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں تھی جس کے لیے کراچی کو اور ڈیولیوشن سسٹم کو یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پراپر طریقے سے فروغ ملتا. اچھا سر, اس وقت جو ہے اتنے حالات برے نہیں تھے, کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت دارالخلافہ تھا, کیپٹل تھا؟ وہ تو پھر 50s کے بعد تو چلا گیا تھا نا, ہم تو 70s کی بات کر رہے ہیں. وہ تو 70s تک ہم آگے, شروع میں جو حالات بہتر تھے. ہاں, وہ تو اس کا پرانا امپیکٹ چلا آ رہا تھا. وہ ایک ریزن تھا, بہت بڑا ریزن تھا وہ. یقیناً اگر کیپٹل یہاں ہوتا تو ریسورسز یہاں پر, ساری ریسورسز یہیں پر ٹیپ ہوتی, یہیں سے ڈسپرس ہوتی, تو وہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. تو پھر اب ہم کیا سمجھیں کہ لاسٹ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان کب بنا جس کے اوپر اب اس وقت کراچی کھڑا ہوا؟ ماسٹر پلان 2020 بنا, جو لیٹسٹ ماسٹر پلان تھا, جس کو مصطفیٰ کمال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے یہ ماسٹر پلان بنایا, 2020 کا دیا. اس کے تحت جو چیزیں بڑی مختلف طریقے سے اسٹریم لائن ہوئی اور اداروں کو اٹانومی دی گئی. یہ کتنی آبادی کے لیے تھا جو 2020 کا جو بنا؟ 1 کروڑ کی آبادی کے لیے تھا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت شہر کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً جو ایکچوئل اگر آپ دیکھتے ہیں 3 کروڑ کراس کر چکی ہے. یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے, جو مردم شماری کے اعداد و شمار ہے تو اس میں تو 2 کروڑ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی زبردستی کرائی گئی ہے. زبردستی مراد یہ کہ محنت کرنے کے بعد کرائی گئی ہے, اس کو وہاں تک لے کر کے آیا گیا ہے. اس میں بہت سے اچھے لوگوں کا رول تھا, ورنہ یہ تو وہ بھی تب ماننے کو تیار نہیں تھے. تو جب آبادی آپ اس کو کم رکھیں گے, ریسورسز آپ کو اتنی وہاں سے ملیں گی فیڈریشن سے, تو پھر آبادی ایکچوئل ڈبل ہوگی, ٹرپل ہوگی, ریسورسز آپ کی ون ٹائم مل رہی ہیں, تو شہر کا حشر تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. لاہور کی آپ دیکھیں, لاہور کی اگر 2 کروڑ کی آبادی ہے تو ان کو 2 کروڑ کی ریسورسز ملتی ہیں. ہماری آبادی اگر 3 کروڑ کی, تو ہمیں ریسورسز 1 کروڑ کی ملتی ہیں. تو جب 1 کروڑ کی ریسورسز آپ کے پاس آبادی, ریسورسز میں آپ کو پیسے مل رہے ہوں, 2 یا 3 کروڑ کی آبادی ہو, تو امبیلنس تو ہو جاتا ہے, بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, تو آبادی کم دکھانے میں, ٹھیک ہے, ہماری سیاسی جماعتیں بھی اگر یہ کرتی ہیں, پیپلز پارٹی پہ آبادی کم دکھانے کا الزام ہے اس کے اوپر, تو اگر آبادی کم دکھاتے بھی ہیں, ہمیں پیسہ تو وفاق سے آنا ہے نا, تو اس کا پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ؟ وہاں سے شیئر کم آ رہا ہے, تو یہ ذرا گیم سمجھائیں کہ یہ آبادی کم دکھانے کا گیم پیپلز پارٹی کو اس کا کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو وفاق سے پیسہ کم مل رہا ہے. وفاق سے پیسہ کم مل رہا ہے, وہ ایک طرف ان کی قربانی یہ ہو رہی ہے کہ وفاق سے پیسہ اس شہر کو کم مل رہا ہے جو صوبے کے ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آبادی کراچی کی دکھاتے ہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی یہاں پر ایکچوئل ہے, یا 3.5 کروڑ کی ہے جو ایکچوئل ہے, تو اسی حساب سے پھر آپ کو ایم این اے ایم پی کی سیٹیں بنانی ہوں گی. اچھا, اگر آپ ایم این اے ایم پی کی سیٹیں اسی حساب سے اسی ڈسٹریبیوشن سے بناتے ہیں, جو کہ آپ کا ایک ویل سیٹلڈ فارمولہ ہے, تو کراچی کی اگر ایم این اے کی سیٹیں اس وقت اگر 27 ہیں, اس وقت اگر 38 یا 40 بن جاتی ہیں, صوبے کی اس حساب سے پروپورشن بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کے پاس پولیٹیکل جو ارینا ہے وہ بڑا پازیٹیو اور ساؤنڈ کراچی والوں کے لیے زیادہ ہوگا. آپ کے پاس چیف منسٹر بننا آپ کا مقابلتاً کافی آسان ہو جائے گا. اب آپ کو جو مکمل طریقے سے آپ کچھ بھی کر لیں گے تو آپ کا سی ایم نہیں بن سکتا. اگر سچویشن وہ ایکچوئل پہ آ جاتی ہے تو حالات تھوڑا سا مختلف ہو جائیں گے. وہ ایک خطرہ تو ہمیشہ سیاستدانوں کو رہتا ہی, چاہے وہ گورنمنٹ کسی کی بھی کیوں نہ. صحیح. تو سر ویسے کون سا شہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تو نہیں تھا, مطلب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا کہ ملا کے اپنا میئر لے کے آتے, مگر میئر تو وہ اپنا لے کے آ گئے. پھر ابھی یہ جو الیکشن ہوا ہے جنرل الیکشن, اس میں بھی ہم نے دیکھا, کہتے ہیں کہ ووٹ ایم کیو ایم کو نہیں ملا, مگر پھر بھی 15 سیٹیں لے گئے وہ لوگ. تو سر ہمارے ووٹ کی تو مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک بالکل فیصلہ صاحب نے ایک پولیٹیکل سوال کیا ہے. یقیناً ووٹ کی اہمیت ہمیشہ ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے, ہوتی ہے.
ووٹ کو کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی اس کی ڈیلیمیٹیشن سے یا لمیٹیشن کو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں کہ جہاں پر امپیکٹ دوسری پارٹی کو زیادہ اس کا فائدہ پہنچ جائے اور آپ کو کم ہو, اور اس میں آپ کا رول جو ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے, تو اصل جو مسائل ہیں وہ آپ کو وہاں سے شروع ہوتے ہیں. ایک تو آبادی کا کم دکھانا, اور پھر اس کم آبادی میں ڈیلیمیٹیشن اس طریقے سے کرنا کہ میجر ایریا میں کو کنورٹ کر دیں مائنر ایریا میں, اور مائنر ایریا کو جو ہے اپنے مقصد کے علاقے میں ایک میں کنورٹ کر دیں. تو اگر آپ نے جیسے آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے 7 ٹاؤن بنائے ہیں یا ڈسٹرکٹ 7 بنا دیے 8 بنا دیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک جہاں پر پاپولیشن ہے, کہیں پر پاپولیشن آپ کی جو ہے ایم این اے کی سیٹ 1 لاکھ پہ ہوتی ہے, کہیں پر ایم این اے کی سیٹ آپ کی 25,000 پہ ہوتی ہے. تو یہ تو جو ڈسپیرٹی ہے وہ تبھی آ سکتی ہے جب طریقے سے آپ کے پاس آپ کی زبان بولنے والے لوگ جو ہے وہ نہ رہیں, مختلف لوگ آ جائیں, مختلف لوگوں کی اپنی سوچ ہو جائے, پھر وہاں سے یہ سیاست چلتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا اثر پورا کراچی پہ پڑتا ہے, اور کراچی پہ پڑتا ہے پورے پاکستان پہ پڑتا ہے. ہم چھوٹی سی سوچ کو لے کر کے چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک بڑے ہوریزن پہ ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کراچی بنا ہوا ہے اور یہ اتنا پھیلا ہوا ہے, یہ اکارڈنگ ٹو ماسٹر پلان ہے بالکل؟ نہیں, جو پھیلا ہوا ہے وہ ماسٹر پلان کی کنٹینیوشن میں تو ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا 2020 میں اس کو ہونا چاہیے تھا. ماسٹر پلان کا بنانا ایک الگ چیز ہے, ماسٹر پلان کے مطابق عمل کرنا دوسری چیز ہے. ماسٹر پلان تو بن گیا, آپ نے فگر آؤٹ تو آپ نے کر دیا کہ یہاں پر اگر نارتھ اسلام آباد کی آبادی جو ہے وہ آنے والے وقت میں کوئی 40 لاکھ کی ہوگی, تو 40 لاکھ کے لیے آپ کو یقیناً اتنا پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, اتنی سیوریج کا ڈسپوزل چاہیے آپ کو, اتنی سڑکیں ہیں, اتنی لوگوں کی آبادی ہوگی. لیکن کتنا ہم بنا پاتے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بھی اتنی ہونی چاہیے. ریسورسز ہونا, ماسٹر پلان کا بننا اور ماسٹر پلان کا ایگزیکیوٹ ہونا, یہ 3 چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. اس وقت بھی ہم کتنا بنا پائے, 2020 تک کا بنا پائے نہیں بنا پائے, نہیں بنا پائے. یقیناً ریسورسز اتنی زیادہ نہیں تھی, اس پہ کچھ چیک اینڈ بیلنسز تھے, کنٹرول تھے. لیکن اگر 2020 پہ بھی رک جاتے تو ہم شاید اتنے برے حالات میں آج نہیں آتے, کیونکہ 2020 کے آنے کے بعد بھی آپ کی ریسورسز کم ہوتی گئیں, پاپولیشن بڑھتی گئی. جب پاپولیشن بڑھے گی, ریسورسز آپ کے کم ہو جائیں گی, تو یقیناً وہ 2020 کے بھی ماسٹر پلان کولیپس کیا, اور آنے والے وقت میں آپ نے کچھ بنایا بھی نہیں. تو جو سسٹم آپ کا بنا ہوا ہے, سسٹم بنی ہوئی کہ ہر جگہ جگہ کنکریٹ کا جنگل بنا ہوا ہے, پانی کی شارٹیج بے تحاشا ہو گئی ہے, سیوریج کا فلو آپ کے پاس باقاعدہ ہوتا نہیں ہے, ڈسپوزل آف اسٹارم واٹر آپ کا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہو گئے, پاپولیشن بہت کئی گنا بڑھ گئی ہے, جس میں اب کنٹری سے بے تحاشا لوگ آ گئے ہیں. افغان وار کے بعد افغانی لوگ بے تحاشا آ گئے ہیں. بہار کے جو لوگوں کو یہاں پر آنا تھا, جنہوں نے باقاعدہ اس کو ڈیولپ کیا, جس میں سب سے بڑی کالونی انہوں نے بنائی ہے آپ کے اورنگی ٹاؤن بنایا, جن کا کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے, انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا اپنے طور پہ, سیلف سسٹین سسٹم پہ انہوں نے اس کو بنایا. وہاں پر بھی کئی گنا ان کی بھی گروتھ کئی گنا ہو گئی ہے. تو وہ جو چیزیں بڑھی ہیں, پھر کراچی کی اپنی گروتھ, پھر سندھ سے بھی لوگ کافی یہاں پر آئے. تو لیکن یہ تو پاپولیشن کا ایک طرف بے تحاشا انفلکس ہو گیا, کئی گنا ایک دم ہو گیا, لیکن ریسورسز آپ کے وہی رہیں جو 2020 سے پہلے کی تھیں, جس میں آپ نے کوئی مزید اضافہ نہیں کیا. تو اس لیے یہ بیلنس آپ کا آؤٹ ہو گیا. جو کراچی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ پورا جنگل بنا ہوا ہے, کرپشن کا, بری چیزوں کا, کنکریٹ کا, یہ چیزیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. اچھا سر, ہم ماسٹر پلان کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ جو ہمارے پارکوں پر اور گراؤنڈس پر چائنا کٹنگ ہو چکی ہے, یہ ماسٹر پلان کا حصہ ہے؟ کیا یہ جو غیر قانونی مساجد بنائی جاتی ہیں چائنا کٹنگ میں, یہ بھی ہماری ماسٹر پلان کا حصہ ہے؟ ہمارے شہریوں کو پانی نہیں ملے گا, یہ بھی ہمارے ماسٹر پلان میں شامل ہے. بے تحاشا 60 گز پر 12 منزلہ عمارت بن جائے گی, یہ سب ماسٹر پلان میں شامل ہوتا جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ہے؟ سر ماسٹر پلان تو عمل نہیں ہو رہا نا. نہیں, میں تو آپ کو خود کہا کہ ماسٹر پلان کے بعد انفلکس آف پاپولیشن کئی گنا بڑھ جائے تو ماسٹر پلان اس میں کیا کرے گا. 2 چیزیں نا, ایک تو ماسٹر پلان پہ عمل نہیں ہو پاتا بیکاز آف دا ریزن کہ ریسورس آپ کو اتنی نہیں ملتی ہیں, تو وہ آپ کو ایک آپ کا ڈرا بیک ہو گیا. دوسرا, آپ کے پاس جو پاپولیشن انفلکس ہے وہ مینی فولڈ بڑھ گئی آپ کے پاس جو ہے. تو جب 2 چیزیں آپ کے پاس آپ کو فیور نہیں کر رہی ہیں, تو اس میں قصور تو ماسٹر پلان کا نہیں ہے, قصور تو ہماری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے, ہماری جو اپنی پالیسیز ہیں, ان کا قصور ہے کہ آپ ان حالات میں کراچی کو پراپر طریقے سے نہیں کاؤنٹ کرو گے, کراچی کے لیے وہ ریسورسز نہیں لوگے, تو ماسٹر پلان اگر آپ نیا بنا بھی دیتے ہو, اس کے لیے آپ فنڈ جنریٹ کہاں سے کرو گے اور کون لا کے دے گا. یہ بھی ہے نا, دیکھیں اگر کوئی کام ماسٹر پلان ول میں نہیں ہے چیزیں ہمارے شامل دراصل. نہیں ہیں, اگر یہ چیزیں ماسٹر پلان میں شامل نہیں ہیں, مگر جب کوئی ادارہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ماسٹر پلان کے اگینسٹ ہو رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی تو کرنی چاہیے نا. بالکل کرنی چاہیے. تو یہ تو پھر اداروں کی نااہلی ہوئی ہماری. بالکل, اس میں تو کوئی 2 رائے کسی کے بارے میں, کوئی بھی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ اداروں کی نااہلی کے بغیر سب چیزیں ہوتی ہیں. بلڈنگ انلیگل بنتی ہے تو اداروں کی نااہلی ہے,
پانی اگر نہیں ملتا ہے اور ٹینکر سے ملتا ہے تو وہی اداروں کی نااہلی ہے. پانی تو اویلیبل ہے, صرف ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے نا, ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن آپ کے نہیں ہے. پانی تو سب پی رہے ہیں نا, چاہے پانی آپ 1,000 روپے کا لے کر کے پئیں یا پانی آپ کو لائن میں آئے, پانی از دیئر. پانی آپ کو مل نہیں رہا کیونکہ آپ کے اوپر پانی کے اوپر کسی کو آپ نے بٹھا دیا ہے جو پانی کو اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے, لوگوں کو پانی نہیں دے رہا ہے. پانی تو موجود ہے, پانی بنا تو کوئی بھی نہیں رہا, بلڈنگیں بن رہی ہیں تو بھی پانی مل رہا ہے. آپ کو پانی چاہیے تو پانی ملتا ہے, ٹینکر آپ کو جتنا چاہیے وہ مل جاتا ہے پانی کے لیے, لائن میں پانی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ ریسورس میں کہیں ماسٹر پلان تو کے مطابق چیزیں چل تو رہی ہیں, لیکن اس پہ کوئی آدمی بیٹھ گیا ہے جو اس کو ریلیز نہیں کر رہا ہے اپنے پبلک کے فیسیلیٹیشن کے مطابق, ان کے مسئول کے مطابق ان کو ریلیز نہیں کر رہا ہے. شہر کی تاریخ میں نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال کا دور اس ادوار میں گنا جاتا ہے کہ جب شہر میں کام ہوتے نظر آئے. مگر اس کے بعد آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے کہ تقریباً شاید 15 سال ہو چکے ہیں کہ کوئی شہر میں کوئی بڑا منصوبہ آیا ہو اور لگا ہو کہ نہیں یار واقعی اس سے شہر پر جو ہے وہ فرق پڑا ہے اور شہریوں کو نہیں, فائدہ اگر ہوا آپ ہے؟ واقعی میں کمپیئر کرتے ہیں ایمانداری سے تو ان 2 ادوار کے بعد کوئی ایسا گلیئرنگ منصوبہ نہیں آیا. جتنے اس زمانے میں ڈیولپمنٹ میں روڈ نیٹ ورک بے تحاشا بنے, روڈ وائڈن بے تحاشا ہوئی, انڈر گراؤنڈ بے تحاشا بنے, اوور گراؤنڈس بہت بنے, اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو کافی امپروو کیا گیا, بڑی بڑی بسز منگائی گئیں, ہاسپٹلس کافی ایڈ ہوئے, اسکولس کو نئے ایریا میں نئے اسکولس کھولے گئے. بس اسی حد تک, اس کے بعد کوئی چیز ایڈ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی. 2-3 فلائی اوور ضرور بنے ہیں ابھی یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے زمانے میں, اس سے زیادہ کوئی بڑا کام جو اس لیول پہ ہوا ہے وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے جبکہ بجٹ تو جو ہے وہ مختص ہوتے ہیں, پھر کہاں جاتے ہیں؟ میرے خیال اس کی 2 وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں. پہلی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا دور اور نعمت اللہ خان صاحب کا دور وہ تھا ڈیولوشن پلان دور تھا, جس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ایک اٹانومی تھی اور ان کا پاس ہیوی بجٹ تھا جو بلینس میں تھا, اور وہ ایکچوئل سٹی کانسیپٹ تھا. 3rd ٹیئر گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ سسٹم تھا وہ 3rd ٹیئر کی اٹانومی کے ساتھ, جس میں ناظم کے انڈر پولیس بھی تھی, ناظم کے انڈر ہاسپٹلس بھی تھے, ناظم کے انڈر ریونیو بھی تھا, ناظم کے انڈر آپ کا ہاسپٹلس بھی تھے, ناظم کے انڈر تمام اسکولس بھی تھے, پارکس بھی تھے, پلے گراؤنڈ بھی تھے, اور اٹانومی تھی اس کی پوری. وہ ایک مکمل فل فلیج ناظم یا میئر ہوتا تھا, نعمت اللہ خان صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد جو انہوں نے پھر امینڈمنٹ کی اور لوکل گورنمنٹ سسٹم وہی بحال کر دیا, جس کے مطابق دوبارہ پھر یہ KMC بن گئی. اس وقت تک یہ KMC نہیں تھی, اس وقت تک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی. تو اگر آپ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہورائزن کو کمپیئر کریں چھوٹی سی KMC کے ساتھ تو پھر آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئیں گی, نہ وہ بن پائیں گی. سوال تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا, جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. سٹی گورنمنٹ کو مزید آگے لے کے چلنا تھا, نہ کہ اس کو توڑ کر کے دوبارہ KMC, لوگ تو آگے جاتے ہیں, دوبارہ KMC کو بنانا نہیں چاہیے تھا. اس وقت تمام ادارے KDA, LDA, MDA اور واٹر سروسز سب تمام سٹی ناظم کے انڈر تھیں. KMC اس کو آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں KMC کہہ رہے ہیں, بٹ اٹ واز سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اب جب دوبارہ آپ نے جب بحال کر دیا تو اب KDA کو اپنا الگ کر دیا, اس کی اپنی چھوٹی سی دکان ہے, LDA کو اپنا الگ کر دیا, اس کی چھوٹی سی دکان اپنی, اس کی اپنی امپائر لے کے بیٹھا ہوا ہے, NDA والا اپنی امپائر لے کے بیٹھا ہوا ہے, DMC وہ ختم ہو کر کے وہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں بن گئی. تو اس کو آپ کوئی کمپیریزن کر نہیں سکتے ان دونوں کا. جو سٹی ریلوے منصوبہ ہے, سرکولر ریلوے جسے کہتے ہیں, یہ اس وقت کراچی میں فیزیبل ہے, بن سکتا ہے؟ کیونکہ 5-6 سال پہلے اس کا ایک شوشہ اٹھا تھا, بجٹ بھی رکھا گیا تھا اور کام بھی شروع ہوا تھا. کیا واقعی یہ بن سکتا ہے کراچی میں؟ عمران خان کے زمانے میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ ایک ڈسکشن ہوا تھا, بنا تھا ایک, اس میں 1.1 ٹریلین کے حساب سے اس کو انہوں نے ایلوکیشن بھی دی تھی, جس میں بڑے منصوبے میں یہی تھا کہ آپ سرکولر ریلوے کو آپ ریوائیو کریں گے. اور سرکولر ریلوے ریوائیو آج بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ول چاہیے. ول کیا چاہیے؟ جن لوگوں نے اس ریلوے ٹریک کے ساتھ قبضے کر لیے ہیں ان کو ہٹانا ہے, بس اتنی سی بات ہے. سرکولر ریلوے بنانا کنٹینیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نیٹ ورک آج بھی پڑا ہوا ہے, جہاں جہاں ریلوے لائن ٹریک اب خراب ہو چکا اس کو آپ ریفربش کر دیجیے, دوبارہ بنا دیجیے. جہاں اسٹیشن بنے ہوئے ہیں ان کو اب دوبارہ ریفربش کر دیجیے اور لائن کو چلا دیے. جائے نہیں, ایک زمانے فنڈنگ کے لیے کہا تھا, ایک زمانے جب میں ایڈیشنل تھا انہوں نے ہمیں فنڈ دینے کی بات بھی کی تھی, بڑے پازیٹیو تھے. اس زمانے میں انہوں نے پہلی ٹرانچ ہمیں دے بھی دی تھی, جس کہتے ہیں ہم نے اس میں ان کو ہٹا بھی دیا تھا جو کچی آبادی کے لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے تھے. لیکن اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور یہ سیٹ بنا KMC کا تو پھر دوبارہ وہی چیز. اچھا, جائکا کا جو منصوبہ تھا, اگر یہ آج اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی یا یہ جو ریلوے ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی؟
نہیں سبسڈی تو آپ کو دینی، ارے دنیا میں ہر جگہ سبسڈی آپ کو دینی پڑتی ہے. جہاں بھی آپ کا لوکل سسٹم آپ کو ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی شکل میں، بسوں کی شکل میں ہو، شٹل کی شکل میں ہو، یا آپ کے پاس ریلوے کے شٹل سروس ہو، سبسڈی تو گورنمنٹ کو دینی پڑتی ہے. اس کے بعد یہ منصوبے چلتے نہیں ہیں. لیکن اتنی بڑی بات نہیں، جتنا آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا، جتنا لوگوں کی ٹینشن میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، پھنس رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، بسیں اتنی نہیں ہے، ٹیکسی اتنی نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے، ایک آپ لوپ آپ کا چل جائے آپ کا. بلکہ اس زمانے میں جب میں تھا ہم نے ایک آدھا لوپ چلا بھی دیا تھا. اس کے بعد آدھے لوپ پہ چونکہ وہ پورا انکروچمنٹ تھی وہ ہم نہیں کر پائے اور ٹینیور ختم ہو گیا. تو صرف ول کی ضرورت ہے، چیزیں موجود ہیں ہر جگہ اویلیبل ہے، وہ چیزیں ختم کر دیں گے تو آج بھی صحیح ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ نا. سر پچھلے 20 سال دیکھیں تو یہاں پر پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی، ایم کیو ایم بھی ان کی اتحادی رہی، اور ہمارے شہر میں کوئی ایک بھی بڑا بس کا منصوبہ نہیں ہے. ایک گرین لائن آیا وہ بھی وفاق کا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ اتحادی ایم کیو ایم بھی رہے، پیپلز پارٹی بھی رہی. دونوں ذمہ دار ہیں. جس زمانے میں یہ اتحادی تھے وہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا. یہ کراچی کو سمجھتے تھے، وہ سندھ کو سمجھتے تھے. ان کا ایک فادرلی رول تھا. اگر یہ ان کو پراپر طریقے سے سمجھاتے اس طریقے سے، اگر ان کے اپنے مفادات نہ ہوتے تو کراچی کے لیے سرکولر ریلوے بنانا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، بڑے آسانی سے بن جاتا. سر ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا، مگر میں ٹینکر والے کو فون کروں تو وہ 1 گھنٹے کے اندر ٹینکر بھر کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے، مگر پیسے بہت لگ جاتے ہیں میرے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پانی کی تو اس کا مطلب کمی نہیں ہے، تو یہ میرے گھر پہ اور نلوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ اور جب کہ بل آتا ہے، پانی کا بل باقاعدگی سے آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا. فیصل صاحب آپ بھی بہت سمجھدار ہیں، ہماری عوام بھی سمجھدار ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا، یا تو نا کسی چیز کی کمی ہو تو پھر اب راشننگ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آٹے کی کمی ہے تو آپ نے 1 کلو آٹا آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو آدھا کلو مل جائے گا. راشننگ ہو رہی ہے کیونکہ شارٹیج، پیچھے سے شارٹیج ہے. یہاں پر میرا کہنا یہ ہے، یہ میرا ذاتی ایک انالیسز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں ویٹ بھی ہے، کیونکہ میں بھی شہر کا شہری ہوں جیسے آپ ہیں. میرے گھر بھی پانی آ جاتا ہے، میں ٹینکر منگاتا ہوں تو پانی جتنا میں منگا لوں گھر پہ پانی مل جاتا ہے. میرے لان کو بھی لگ جاتا ہے، مجھے پینے کو بھی مل جاتا ہے. اور اگر میں ٹینکر نہیں منگاتا ہوں تو لائن میں پانی اویلیبل نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی ایریاز بھی ہیں کراچی کے جہاں پانی اوور فلو ہو کر کے پانی باہر بہہ بھی رہا ہوتا ہے، وہ ایریاز بھی کراچی میں. تو مسئلہ ہے ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ. ڈسٹریبیوشن اور مینجمنٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ویسے انٹرسٹ ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر کو سب نے لوٹا ہے، اس شہر کو سب نے نوچا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اگر ہم شہر کو اون کر لیں تو کراچی میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنی برکتیں اس شہر کے اوپر ہیں. آپ اس کو دفن بھی کر دیں گے تو بھی یہ گرو کر کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں اس شہر کو اون بھی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پر یہ خرابی ہے، کیوں ٹینکر کے اتنے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پیسے جو ایک ٹینکر آ رہا ہے پانی، تو آپ کے ہائیڈرین سے پانی لے کر کے وہ بھی آتا ہے نا، وہ ہائیڈرین میں ہمارا پانی ہے، وہ ہمارا کوٹا ہے کراچی کا، ہماری کراچی کا کوٹا ہے وہ. تو وہ پانی ٹینکر میں، یا تو ٹینکر آپ سبسڈائی ریٹ پہ چلائیں کہ بھئی 200 روپے 400 روپے کا ٹینکر آئے گا، پانی کے پیسے وہ آپ کے فری ہوں گے، ٹینکر کی سروسز کی وہ پیسے لے لیں. ایسا تو نہیں ہے. وہ تو آپ کو جو ٹینکر آپ کے 400 کا ملتا تھا آج وہ 4000 سے 8000 تک پہنچ گیا ہے. تو وہ 4 اور 8000 روپے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو جا رہے ہیں؟ کیا واٹر بورڈ کی کٹی میں پیسے سے جا رہا ہے؟ آپ اس کے آگے آڈٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو لوٹ کون رہا ہے، کھا کون رہا ہے اس کو. پانی کی کمی نہیں ہے، پانی کا ڈسٹریبیوشن اور مینجمنٹ وہ پراپر نہیں ہے. لائنیں پڑی نہیں ہیں، کہیں لائنیں نہیں ہیں، کہیں لائنیں توڑ دی گئی ہیں. کہیں آپ کے مین لائن توڑنے کے بعد وہاں پہ ہائیڈرین لگا لیا جاتا ہے. انڈسٹری میں آپ کا پانی ایسے جاتا ہے جیسے پانی مطلب ہے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. ہزاروں گیلن سائڈ ایریا میں 25 MGD پانی آپ دیتے ہو، جو 25 MGD سے آپ کا پورے 2 یا 3 ٹاؤن آپ کے چلتے ہیں. لیکن اس سے کوئی اس کو نہیں دیکھتا، نہ سے کوئی پوچھتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے. یہ سب لوگ آپس میں مکسڈ ہیں. آپ کا سسٹم ہی ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں آپ سوائے اپنا خون جلانے کے اور گھر بیٹھنے کے کچھ کر نہیں سکتے ہو. سر آپ ہمارے بیوروکریٹک سیٹ اپ کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرا کوئی کام پڑ جائے کے ڈی اے میں اور میں ایک نیوٹرل شہری بن کر جاؤں، کوئی اپنی فائل لے کر اپنا کام جو ہے وہ کے ڈی اے کا کروا سکتا ہوں بغیر رشوت دیے؟ ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ جب کے ڈی کی بات کرتے ہیں تو کے ڈی کے میں فائل KDA کی دو ویسے چیزیں نہیں. اب تو ہم سوال کنڈیشن چلیے، اب تو بات چلی. کے ڈی اے میں آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کون سی فائل لے کے جائیں گے کے ڈی اے میں؟ کیا کے ڈی اے میں آپ فائل لے کے جائیں گے ماسٹر پلان کی؟ کیا کے ڈی اے میں آپ فائل لے کے جائیں گے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی؟ کیا کے ڈی اے میں آپ فائل لے کے جائیں گے انجینئرنگ کی؟ کیا کے ڈی اے میں آپ فائل لے کر کے جائیں گے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کی؟
آپ کے ایریا میں کون سی فائل کی بات سر کریں گے؟ کوئی بھی فائل لے کے جائیں بغیر رشوت کے کام ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اگر ابھی بھی ایماندار افسر مرے نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے ایمان ہے ان چند ایمانداریوں سے ادارے چل رہے ہیں، ورنہ ادارے تو ٹوٹل کولیپس ہو چکے ہیں. سر وہ 100 میں سے تو کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ ہاں 2% اور 5% ہو گیا ایٹ دا موسٹ، بٹ ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان جنرل نہیں ہوگا کام. ان جنرل اگر آپ کا سوال وہی ہے جو سننا چاہ رہے ہیں، نہیں ہوگا کام جب تک کہ آپ اس فائل کو اس کے مطابق جو وہ چاہتا ہے آپ عمل نہیں کریں گے، یا آپ کو اتنا رلا دیا جائے گا کہ جو کام آپ کا ایک ہفتے میں ہونا ہے وہ ایک سال تک آپ دھکے کھاتے رہیں گے، ایک سال کے بعد شاید کام ہو جائے، لیکن نہیں ہوگا. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ کام اس وقت جو ہے بغیر ان کے مزاج کے مطابق آپ عمل نہ کریں تو کام نہیں ہوتا. کیونکہ وجہ یہ ہے اس کی کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پہلے یہ تھا نا کہ اگر یہ میرے کلرک کے پاس جاتے ہیں یا میرے ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کام اگر نہیں کر رہا تو یہ مجھے آ کے شکایت کر سکتے تھے. تو اب میرے پاس 2 آپشن ہیں، اگر میں بھی ان ڈائریکٹر کا حصہ بنا ہوا ہوں تو کام پھر نہیں ہوگا. اگر ٹاپ پر مجھے ہر آدمی کو ایکسیس نہیں ہے، اور میرا مزاج یہ نہیں کہ وہ جو ایک آدمی اپنے آپ کو بدماشی کی طرف راغب کیے ہوئے وہ اس کو میں اگر صحیح کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے خود بھی ایماندار ہونا پڑے گا. اب وہ دور اس وقت جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بھی. تو یہ ہمارے بڑوں کو نظر نہیں آ رہا کہ مطلب یہ بہتر کون کرے گا؟ آپ نے بھی کہا اپنا وقت میں نے گزارا. کہا نا کہ برائی اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے برائی اوپر جا نہیں سکتی. مجال نہیں کہ میرا ایک ڈائریکٹر میری مرضی کے اگینسٹ کوئی کام کر لے، ممکن نہیں ہے. ایسا جو ہے مل ملا کے کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے، ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ڈائریکٹر اور میں ملے ہوئے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو ڈائریکٹر نے آپ کو ڈائریکشن دی ہے، جو آپ کو سمجھایا اس نے کہ نا یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو اچھائی جب ہوگی جب اوپر کے لوگ بہتر ہو گئے. اچھا سر، پچھلے 3-4 سال میں ہمیں ایک لفظ سننے کو ملا ہے، سسٹم. یہ سسٹم سر کیا ہے کہ سسٹم میں نہیں ہے، سسٹم کے مطابق چلو، سسٹم بڑا پیسہ بناتا ہے اور اسپیسیفک سندھ کے لیے ہے یہ سر ذرا کیا ہے، ذرا تھوڑا سمجھا دیں ہمارے. یہ وہی ہے فیصل صاحب، جیسے آپ نے شروع کیا بات، تو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم وہی ہوتا ہے کہ جب 2 آدمی ایک ویو لینتھ پر آ جاتے ہیں، ایک پیج پر آ جاتے ہیں، وہ سسٹم ہوتا ہے. اور ان کا دونوں کا مالی میں مفاد ڈائریکٹر جڑا ہو. جنرل ہوں، آپ ڈائریکٹر ہو. یہ بیچارہ ایک کام کرنے کے لیے آتا ہے، میں اور آپ کی ایک ایکویشن ایک ہے. یہ کہتا ہے آپ کو جناب کہ یہ میرا یہ کام کرنا ہے، آپ کے جناب اس کی وجہ سے 2 لاکھ خرچ ہوں گے. اب یہ غریب آدمی اس کی تنخواہ بیچارے کی 20,000 روپے 2 لاکھ کہاں سے دے گا؟ تو آپ کے جناب ٹھیک ہے، اگر جا کے میری رپورٹ کر دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے جہاں رپورٹ ہوگی جو میرا باس ہے وہ اور میں تو ایک ہی پیج کے اوپر ہے. یہ سسٹم ہے. تو جب تک کہ کسی ایک جگہ کہیں بریک نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ تو پھر وہی ہوگا جو اور اگر اس سے پیسے مل جائیں گے وہ پھر نیچے سے اوپر تک سب جگہ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اور ان کا سرا ہمارے پولیٹیشین سے بھی ملتا ہے، جا کر سیاسی پارٹیوں سے بھی جڑتا ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز ان کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے. ایکچوئل جو رولر ہیں، وہ تو وہی سیاست دان ہی ہے نا. ہم کسی کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی ہے، وفاق میں ایم کیو میں کراچی کی، مطلب جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، لیکن ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے کسی کو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیف منسٹر چاہے یہ کام ہو جائے اور ڈائریکٹر اگر چاہے یہ کام نہ ہو، یہ کیونکہ غلط ہے اور وہ نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. یا چیف ڈائریکٹر چاہے اور چیف منسٹر نہ چاہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر کسی بھی چیز کے اندر باپ سے چیز نیچے آتی ہے. ٹرکل ڈاؤن نیچے سے اوپر سے نیچے ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پروٹیکشن بھی کسی نے دینی ہوتی ہے نا، ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹر تو پیسے لیتا ہے وہ، لیکن وہ پیسے لینے کے بعد ہر ایک کو پتہ ہے، ثبوت موجود ہے، وہ سروائیو کیسے کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا کیسے. آپ کے پاس اینٹی کرپشن کے ادارے بھی ہیں، نیب بھی ہے اور محکمے بھی ہیں، تو وہ اس کی رپورٹ وہاں ہوتی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سب چونکہ ایک چین ہے، چین آف کمانڈ ایک لائن پہ چل رہی ہے. جب چین آف کمانڈ ایک لائن پہ چلتی ہے تو اس کو آپ جو بھی نام دے لیں وہ وہی ہے. سر ایک ٹیکنیکل سوال ہے، یہ سسٹم چلانے میں کیا سیاسی پارٹیاں بھی ایک پیج پر ہوتی ہیں؟ جیسے یہاں کی بڑی پارٹیاں ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، مگر جب سسٹم کی بات آتی ہے تو پھر ان کو دونوں کو حصہ ملتا ہے یا کوئی ایک کا الگ سیٹ اپ ہے، ایک کا الگ سیٹ اپ ہے؟ یہ تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز بتائیں گی، جن کا الائنس ہوتا ہے آپس میں، وہی بتائیں گے. سسٹم کی بات کر رہا ہوں، سسٹم تو الائنس میں ہر چیز ہر ہوتی ہے نا. اچھا، الائنس میں تو یہ ہوگی نا، اتنا شیئر آپ کا ہوگا، اتنا شیئر میرا ہوگا، اتنے آپ کے لوگ ہوں گے، اتنے ہمارے لوگ ہوں گے، اتنے ان کے ہوں گے، اتنے ان کے یعنی ہوں گے. ووٹ کے لیے لڑتے ہیں اور اس معاملے پہ دوست ہیں. اچھا سر، اب کچھ آپ کے دور کی بات کر لیتے ہیں. 90s میں سائما ٹریڈ ٹاور، یہ جو آئی اے چندی گڑھ روڈ کے اوپر بلڈنگ ہے، یہ بن رہی تھی. تو اس وقت ہائی رائز بلڈنگ پر بین تھا، مگر اس کی پرمیشن خاص طور پر دلوائی گئی
خصوصی طور پر سنا ہے کوئی اجازت نامہ ایشو ہوا، اور آپ اس وقت جو ہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے میرا خیال کیا تھے آپ؟ چیف کنٹرولر چیف کنٹرولر تھے. سر یہ کیا کہانی تھی؟ کیوں مطلب ایسا کیا تھا اس بلڈنگ میں کہ اس کو خصوصی اجازت نامہ ملا اور اسلام آباد تک اس کی گونج گئی؟ دیکھیے، اگر آپ آنیسٹلی مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو اس کا جواب میں آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ دو چیزیں اس میں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. کیا یہ بلڈنگ خراب بنی؟ نمبر ون. کیا یہ بلڈنگ کا جو وہ پلاٹ تھا اس کی جو لوکیشن تھی، کیا وہ لوکیشن اس 3 روڈس کے اوپر، تینوں روڈ کمرشل تھیں یا نہیں تھیں؟ اور نمبر 4، جس نے یہ بلڈنگ بنائی اس کا ٹریک ریکارڈ بلڈنگ بنانے کا کیا تھا؟ جب یہ بلڈنگ شروع ہوئی بننی، جب اس کا پلان پاس ہونے کی نوبت آئی تو پلاٹ کمرشل تھا، میکرو روڈ کمرشل تھی، دوسری جو روڈ ایس ایم کالج کو جاتی ہے وہ کمرشل تھی، اور جو سائڈ روڈز کے جو تھی وہ بھی کمرشل تھی. 3 طرف سے اس پہ کمرشل روڈ لگتا تھا، تو یہ ہر طرف سے پلاٹ کمرشل تھا. یہ جب ہمارے پاس آئی بلڈنگ کا پلان آیا، اپنے ریشیو کے اندر، اتنے ریگولرس کے اندر ہائی رائز کا پلان بنا کے لایا، وہ پلان اس کا پاس کر دیا گیا اور وہاں پہ تمام پلان پاس ہو رہے تھے. لیکن جب یہ بلڈنگ بننی شروع ہوئی تو اس دوران جو ہے وہاں پر ہائی رائز پہ بین لگ گیا. انیشلی بین نہیں تھا، وہاں پر نہیں تھا. یہ نہیں، وہاں پہ جتنی بلڈنگیں بنی اس زمانے کے وہ سب آپ کو ہائی رائز نظر آئیں گی، جس میں MCB کا بھی تھا، اس میں اور بھی بینک تھے، وہ کافی وہاں پر تھی. درمیان میں بین لگ گیا ہائی رائز کے اوپر. جب ہائی رائز سے بین لگ گیا اور یہ بلڈنگ کا اسٹرکچر وہاں تک پہنچا جہاں پر ملٹی سٹوری سے کراس کر کے بیریئر ہائی رائز پر آتا ہے، تو اس نے اعتراض کیا بلڈر نے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے. تو ان کے تعلقات، چونکہ سائمہ بلڈر والے تھے جس کو یہ بنا رہے تھے، اور ان کے فرنٹ مین، ہوتا یہ تھا کہ بلڈر کے ساتھ کچھ فرنٹ مین ہوتے تھے جو فائنینسر ہوتے تھے، وہ فائنینس کرتے تھے، اور جو اچھے بلڈر تھے وہ بناتے تھے. ان کا ورکنگ شیئر ہوتا تھا، اس میں سائمہ کا ورکنگ شیئر تھا. اور یہ فائنینسر تھے وہ بھی ایک اچھے لوگ تھے. ویسے مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، ابھی شاید ہم نے اس کو نام لیا بھی تھا. نہیں، سلیم ذکی تو بلڈر تھے. پارک صاحب تھے. سم پارک واز دی فائنینسر. شریف آدمی تھے ویسے وہ ان کے فائنینسر تھے، اور کئی پروجیکٹ میں ان کے ساتھ فائنینسر تھے. ان کے تعلقات تھے اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی تھے، اور ان کے پولیٹیکل لوگوں سے اور سے بھی تعلقات تھے. تو انہوں نے سلیم صاحب کے، چونکہ وہ پارٹنر تھے اور ان کے وہ دوست تھے، تو انہوں نے ان سے ذکر کیا جو لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے اور یہ بلڈنگ ہمیں روک دی گئی ہے. تو یہ ہمارا پلان تو نیچے یہ پاس ہوا تھا. اس میں پھر ہماری شکایت ہو گئی کہ جناب، انہوں نے جا کے کہا ہوگا اس وقت پرائم منسٹر صاحبہ سے، اس وقت BB کی گورنمنٹ تھی، کہ انہوں نے جو ہے وہ چیف کنٹرولر نے ہمارا نقشہ جو ہے وہ روک دیا، اس طرح کہ وہ اپروول نہیں دے رہے، وڈرا کر لیا. تو اس پہ ہماری بلاوا آ گیا کہ وہ اسلام آباد کہ بھی ان کو بلائیں، یہ کیا ہے. تو وہاں پر پھر وہ مجھ سے سوال جواب ہوا کہ بھی آپ نے کیسے ان کو کیا، کیوں کیا، فلاں کیا. تو وہاں پر جواب دینا پڑا کہ اس وقت ہائی رائز کی وہ تھی، پابندی لگ گئی تھی، فلاں تھی. تو اس پہ پھر انہوں نے جو ہے چونکہ وہ بین ریلیکس کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے ان کو آپ الاؤ کریں ان کو. انہوں نے مطلب مجھے نہیں کہا، انہوں نے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، جو باس تھے ہمارے، وہ فہیم زمان خان صاحب تھے، ان کو کہا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے BB، اگر آپ کرتی ہیں تو ہم کر دیتے ہیں. تو پھر اس پہ انہوں نے بین لفٹ کر کے اس پہ ان کو اس کی اپروول کنٹینیو کر دیا تھا. اس طرح یہ کہانی اس طرح کی. تو صرف ایک ہی بلڈنگ کو ملا تھا ایسی اس کنڈیشنز میں؟ تو جس اور کو بھی بہت ساری بلڈنگز ہوں گی نا. جس کو ایکسیس ہو جائے، جس کو ایکسیس ہو جائے، کیونکہ اعتراض ایک ہی بلڈنگ کے پاس تھا، باقی لوگوں نے اعتراض وقت نہیں کیا ہے، ان کو ایکسیس نہیں ہوگا، یا وہ نہیں، وہ انہوں نے برداشت کیا ہوگا، یا وہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے. یہ تو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی تھی اس طرح کی. سر آپ کے خیال میں اس وقت سندھ کا کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر آپ کے خیال میں سب سے زیادہ خراب کام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رشوت لی جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک دم تو یہ ہم برنٹلی نہیں کہہ سکتے کسی بھی محکمے کو کون سا خراب ہے، کون سا کم خراب ہے. لیکن اس وقت اگر شہر کی اب حیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر گلی محلے میں جو ہے وہ انلیگل بلڈنگس کا جو زیادہ بنتا ہوا جو ہے رجحان نظر آ رہا ہے، جو کہ پورے کراچی کی شکل کو بھی بگاڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی کمپرومائز ہو گیا ہے. پانی بجلی کی شارٹیج بھی ہو گئی ہے. وہ اس میں جو ہے مین رول اس وقت ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت وقت کو بھی اور ارباب اختیار کو بھی،
کہ اس پر جتنا زیادہ توجہ دیں گے یہ شہر خوبصورتی کی طرف نظر آئے گا، ورنہ شہر جنگل کی طرف کانکریٹ جنگل بن چکا ہے تقریباً جو ہے. اس پہ کسی نے بھی کام نہ کیا ہے، نہ کوئی کام ہونے کی امید نظر آ رہی ہے فی الحال جو ہے. اور یہ سارے کام بغیر رشوت دیے تو نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے. اب وہ ہمارا کلچر ایسا بن تو گیا ہے، اس میں تو میں اگر چھپانا بھی چاہوں اور میں کسی طریقے سے اس کو کسی کو فیور بھی کرنا چاہوں تو نظر تو سڑک پہ ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کا نقشہ پاس نہیں ہوگا، ان کا پاس ہو جائے گا، ان کا نہیں ہوگا میرا ہو جائے گا. یہ چیزیں جب مکس اینڈ میچ ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کچھ چیز فشی ہے درمیان میں. ہمارے پارکوں کے اوپر اب سب چائنا کٹنگ کر کے پلاٹس بن گئے ہیں، پکی تعمیرات ہو گئی ہیں. اسکول ڈسپینسریوں کا بھی یہی حال ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جن پارکس میں ہمارے بچوں کو کھیلنا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر اب غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیے یہ بھی ایک پورا مافیا ہے جو اس وقت بن گیا ہے، اور یہ ایک دن میں ایک سال میں کیا ہم اس کو نہیں ہوتا. ٹوٹلی ایم کیو ایم کو اس کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، سب ذمہ دار ہیں اس کے، کوئی ایک اس کا ذمہ دار نہیں. ایم کیو کا دور تو بھی زمانہ وہ ختم ہو گیا، تو اگر اس کو ذمہ داری دیتے ہو تو آج تو ایم کیو نہیں ہے. اور یہ ایم کیو کا رول تو نہیں ہوتا، ہم تو اداروں کی بات کرتے ہیں. اگر ادارہ میرے پاس ہے، سپوز میں ہارٹیکلچر کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہوں، تو ذمہ داری میری بنتی ہے کہ میرے علاقے میں جتنے بھی پارک ہیں میرے ڈومین میں، وہ ڈیولپ کیوں نہیں ہے، وہ گرین کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں اپنے طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. تو قصوروار میں بھی ہوا درمیان جانے کے بعد جو ہے. تو اس میں وہی والی بات ہے کہ جو کرپشن اس وقت اتنی زیادہ ہمارے خون میں سائز کر گئی ہے، جہاں بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب جہاں بھی جائیں گے اس وقت آپ کو سوائے غصے کے خون کھلانے کا نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پارک ہی کو کیوں لے، پارک بھی یہی اسی کا ایک حصہ بن گیا ہے. سڑکیں آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، رول پلے کرتے ہیں. آپ گھر سے نکلتے ہو تو آپ نہ گاڑی کو پارک کر سکتے ہو نہ گاڑی کو موڑ سکتے ہو، وہ بھی اتنی ایلیگل ہو گئی ہیں. بلڈنگیں جہاں نقشہ گراؤنڈ پلس فلور کا بنا ہے وہاں پہ 4 فلور اس پہ ایڈیشنل پڑ گئے ہیں. سر اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اس چائنا کٹنگ کو قبول کر لیں؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں کریں؟ کون ہمیں گرائے گا؟ ہمیں 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 سب کو مل کر کے کسی ایک پیج پر آ کر کے اس کو اسٹرکٹ اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پہلے کمیونٹی کی طرف کے بیس پر کریں، ان لوگوں کو ڈسون کریں مافیاز کو، تب یہ بات بنے گی، نہ کہ ہم مافیا کا حصہ بن جائیں. اچھا سر، سیاسی مداخلت نے بھی شہر کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. آپ شہر کے بڑے عہدوں پر ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی فون وغیرہ آتے تھے سیاستدان؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے یقیناً آتے ہوں. یقیناً آتے ہیں، اور سب کے پاس آتے ہیں، ایسا نہیں ہے سب کے پاس. اور کوئی بھی آدمی فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے، برے ہم خود ہوتے ہیں. چوائس آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو جو آدمی کہہ رہا ہے ایک اختیار اس کے پاس ہے، ایک اختیار آپ کے پاس ہے، دونوں ملیں گے تو بات آگے بڑھے گی. اب اگر وہ تو کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، آپ کا فرض یہ بنتا ہے، آپ کا رول درمیان رول آپ کا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. تو مجھے سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے نا. میں آپ کو اتنی ایسا، میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے بہت عرصے پرائم پوزیشن پہ کام کیا ہے. میں جب ایڈمنسٹریٹر تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، مجھے زرعی صاحب نے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا، اور انہی کے دور میں ایڈمنسٹریٹر 2 سال رہا ہوں. کیا خیال ہے کہ 2 سال میں مجھ پر پریشر نہیں آیا ہوگا؟ جبکہ ایڈمنسٹریٹر زیادہ پاورفل ہوتا ہے بمقابلہ میئر کے. میئر تو کونسل کا محتاج ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر خود کونسل بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس ساری پاورس ہوتی ہیں اور وہ صرف اس کے زبان کا حکم چلتا ہے. یہی حکومت تھی، اس حکومت کے دور میں نے کام کیا ہے. تو مجھے بھی پریشر ایسے ہی آتے تھے، لیکن ان کو سمجھانا ہوتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اتنا بڑا محکمے کا اوور آل انچارج میں تھا، ایڈمنسٹریٹر میں تھا، پورا کراچی ہے، میرے پاس ریسورسز بھی اویلیبل ہیں. ایئرپورٹ سے آ رہے زرعی صاحب اترے ایئرپورٹ پہ آ کر کے، اور مجھے فون آیا، ان کے پی ایس نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے بات کریں گے. رات کا ٹائم تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ رؤف تمہیں نظر نہیں آ رہی شارع فیصل پہ لائٹیں جلدی، بالکل ہی لائٹیں ساری بند پڑی ہوئی ہیں، ڈارک ہو رہا ہے یہ. تو میرا لفظ سنیے آپ، یہ ہمت چاہیے تو آپ کو یہ بات کرنے کے لیے. میں نے کہا سر بالکل مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے ڈارک ہے، لیکن میں کہاں سے کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہے اس پہ خرچ کرنے کے. میرے پاس پرائرٹی جو ہے سر لوگوں کی تنخواہ دینا ہے. میں نے جب چارج لیا تھا تو میرے پاس 6 مہینے کا بیک لاگ تھا، لوگوں کی تنخواہ نہیں ملی تھی. میں نے آج خوشی کے دن میں لی کہ میں نے تمام لوگوں کی تنخواہیں بیک لاگ ختم کر دیا ہے، اور سب کی تنخواہیں ٹو دا پوائنٹ آ گیا. اب میرے پاس پیسے نہیں، مجھے پیسے ملیں گے کہیں نہ کیسے ہوں گے تو بھائی لائٹ لگ جائیں. لائٹیں میرے پاس ہو کے میرے پاس جواز دی کہ میں لائٹیں لگا سکوں. یہ یقین جانیے اس بندے نے مجھے کچھ بھی نہیں رہا، صرف یہ کہا کہ اچھا کل میٹنگ رکھتے ہیں ایک. سر ٹھیک ہے، فون بند ہو جاتا ہے. نیکسٹ ڈے مجھے فون آتا ہے ان کے بلاول ہاؤس سے کہ یار صاحب نے میٹنگ رکھی ہے، اس میں منسٹر کو بلایا، لوکل گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری یہ آئیں گے.
تو ہم وہاں جاتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں, بلاتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد, ہاں بھی کیا بات ہے روف, تم نے یہ کل مجھے یہ کہا, سر یہ سچویشن ہے آپ کی کے ایم سی کا, یہ بجٹ ہے, یہ ہماری شارٹ فال ہے, اور یہ چیزیں اس طرح کی ہیں. تو اس کو کہا انہوں نے, سیکٹری فائنانس کو کہا ہے کیا بات ہے, کیوں ان کو پیسے نہیں مل رہے. اب اس کے سامنے بولنے کی ہمت بہت کم لوگوں کی ہوتی تھی. تو سر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کبھی کیا مسئلہ ہے کیا کبھی. تو میں نے کہا سر میں کیا امید آپ دیکھ لیں, میں نے کہا سر میں کیا بتاؤں, سبھی جاتی ہیں وہاں سے اور واپس ہو کے آتی ہے, وہ سب اپروو نہیں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ کل مجھے ہر حال میں جتنی بھی اسکیم کی سمجھ گئی ہیں آپ ان کی پیمنٹ کریں, آپ کسی بھی ہیڈ سے نکال کے کریں, کے ایم سی کو چلنا چاہیے. سر 1 ہفتے میں میرے پاس پیسے بھی آ گئے. شہر فیصل پہ تمام لائٹیں اس زمانے کی لگی ہوئی جو اب وہ بھی بند ہونے شروع ہو گئی ہیں, وہ بھی لگ گئیں. 2 مہینے کے اندر پورا شہر فیصل گرو کر گیا تھا. کوئی مجھے ڈانٹ نہیں پڑی, کوئی مجھے کچھ نہیں ہوا, کوئی اس نے مجھے نہیں کہا کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نیور ان مائی ٹینیور آف 2 ایئرس. اس کے بعد اور بھی 2-3 دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوئی. تو آپ کو ہمت ہونی چاہیے آپ نے اس سے بات کرنے کی, کہنے کی کہ آپ نے کہنا کیا ہے. اگر آپ کو نوکری بچانی ہے تو پھر یقیناً پھر آپ اور طریقے سے بات کریں گے. لیکن آپ خراب ان کو ہم بھی کرتے ہیں. سیاستدان جیسے بھی وہ تو پبلک کا نمائندہ ہے, ہمیں بھی بہت جلدی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تعلق ان سے ہم نے فون میں بات کری, ہم پتہ نہیں ہم کیا چیز ہو گئے ہیں. تو اس طریقے سے لے چلتے, ایسا نہیں ہوتا. خرابی ہمارے افسران میں بھی زیادہ ہے, بلکہ زیادہ ان میں ہی ہے. سیاستدان کو آپ کو سمجھا رہا ہے, وہ سیاستدان تو بالکل بیچارہ بچہ ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سسٹم کیا ہے, ریگولیشنز کیا ہیں, رولز کیا ہیں, کہاں پہ کیا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں سب صحیح ہو جائے گا, جب میں کر لوں گا, میں سنبھال لوں گا, تو پھر چیز صحیح ہوتی نہیں, چیزیں خراب ہوتی ہیں. اچھا فاروقی صاحب, ہم وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گزری ہے, اس میں انہوں نے 2 بار کراچی پیکج کا اعلان کیا. ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے 162 ارب روپے, اور ایک بار 1100 ارب روپے. سارا پیسہ آیا تو کہاں گیا, یہ آیا ہی نہیں. کراچی کو اگر 162 ارب یا 1.1 ٹریلین روپیز اگر مل جاتے تو کراچی کا نقشہ واقعی میں بدل جاتا. مگر کیوں ملتے؟ جنہوں نے وعدے کیے انہوں نے تو کراچی میں آنا بھی گوارہ نہیں کیا, اور کراچی میں آئے بغیر, بلکہ نہ صرف گوارہ کیا آنے کا, کراچی کا جو انفراسٹرکچر کا ایک ڈیولپمنٹ رول تھا جس کے لیے انہوں نے 162 ارب کی بات کی تھی کراچی ٹرانسفارمیشن آف پلان کے نام پہ, کہ یہاں پر گرین بسز بھی چلیں گی, اور وہ آپ کے پاس جو ہے یہ سرکولر ریلوے بھی چلے گی, اور K4 بھی تھا, S3 بھی تھا, یہ سب چیزیں ہوں گی. تو نہ, بلکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو اور اس کو برباد یہ کیا, پیسہ تو انہوں نے 1 روپے بھی کراچی کو ٹرانسفر نہیں ہوا. اس دونوں پیکیج میں سے 1 پیسے بھی کراچی کو ٹرانسفر نہیں ہوا, بلکہ اور خراب کیا ہوا کہ K4 کو وہ لے گئے فیڈرل گورنمنٹ میں. انہوں نے K4 ایک ردم پہ چلا گیا تھا, اور کافی چیزیں اس کی بننا شروع ہو گئی تھیں. اچانک تمام ڈیزائن مکمل ہو چکا تھا, لائن پڑنی شروع ہو چکی تھی, اور اس کو 24 اکتوبر میں تقریباً پہلے فیز کو مکمل ہونا تھا. انہوں نے کہا جناب کہ اب یہ جو ہے K4 اس کو ڈیزائن کرے گا وابڈا. اب پروونس کا پروجیکٹ ہے, پروونس اس پہ بے تحاشا اسٹڈی کر چکا ہے. کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ, بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ, بڑا جینٹک پروجیکٹ تھا یہ. اس کو پھر پورے کو ریورس کیا گیا, وابڈا کو دیا گیا. وابڈا نے پھر اس کو اپنے طریقے سے پلاننگ شروع کی اس کی. کراچی آئے, آنے کے بعد جو ہے اسی دوران آئے گئے, لہٰذا وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور پروجیکٹ ابینڈن ہو گیا, ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. لائک وائز انہوں نے بات کی کہ 1.1 ٹریلین کا جب پیکج دیا کراچی کو, اس میں سے بھی انہوں نے کوئی پیسہ ریلیز نہیں کیا. اور ہمارے جو BRT تھا اس پہ انہوں نے یہ کیا, ایک نئی چیز لگائی جو کبھی ہوتی نہیں, کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی, کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن ہمیشہ صوبہ کرتا ہے, کیونکہ ریسورسز چلانے کی صوبے کے پاس ہوتی ہیں, مرکز کے پاس کبھی نہیں ہوتی. مرکز وہاں سے اٹھ کر کبھی نہیں آتا دیکھنے کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. صوبے کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. جب صوبے کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تو آپ دیکھیں BRT کہاں پڑی ہوئی ہے, پیسہ ایک بھی پیسہ ریلیز نہیں ہوا, اور وہ ایک نیا کنکریٹ کا جنگل بنا کے چھوڑ دیا. تمام جہاں جب کھدائی ہو کے پڑی ہوئی ہیں, اور کچھ بھی نہیں بن پایا اس کا جو ہے. تو PTI نے اتنی زیادتی کی اس شہر کے ساتھ کہ اس کو تو انہوں نے لالی پاپ ضرور دینے کی کوشش کی, لیکن 1 پیسے بھی اس کو ریلیز نہیں کیا, اور نہ جو ریلیز کرنے کے جو ریلیز کیا وہ انہوں نے اپنے ہی پاس رکھا, کہ ہمارے آدمی وہاں سے آئیں گے, وہ اس کو چلائیں گے, وہ اس کو دیکھیں گے, وہی پیمنٹ کریں گے, اور وہ چیز آگے بڑھے گی. لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوا, کا 1 روپیہ بھی کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں. جس میں سرکولر ریلوے ہو گیا, جس میں آپ کا یہ BRT ہوا, جس میں S3 ہوا, جس میں K4 ہوا, کچھ بھی نہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے 40 سال کراچی کے لیے سرو کیا, آپ نے ظاہر سی بات ہے جمہوری حکومتیں بھی دیکھی, ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی. سب سے اچھا دور آپ کے خیال میں کون سا تھا جس میں آپ کو لگا ہو کہ یار واقعی اس دور میں کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوا, شہریوں کو کچھ ملا؟ کڑوی بات ہے, اس کا جواب جو ہے
تو ہم تو یہ کہیں گے جتنا کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوا پراپر ہوا ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا، جس کو آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ لیں یا پارٹلی ڈیموکریٹک کہہ لیں یا ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں جو کراچی کو ریسورسز ملی ہیں اور اس کے ساتھ صوبے کو بھی ملے اور اس کے ساتھ پورے پاکستان کو ملی ایکول فوٹنگ کے اوپر، اور وہ ڈیولپمنٹ روڈ پر ہوئی اور ہمیں آج نظر آ رہی ہیں۔ اگر وہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتی، نعمت اللہ خان صاحب کا دور، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا دور میں اگر وہ چیزیں نہ بنتی، کراچی میں اس وقت اتنا ہیون کرائی ہوتا کہ روڈ آپ کے تمام روڈ چوک ہو چکی ہوتی، کہیں سے آپ گزر نہیں سکتے تھے، اور اس سے پہلے حالات یہ آ چکے تھے۔ اگر یہ فلائی اوورس نہ بنتے، آپ کے یہ کوریڈور نہ بنتے، تو یہ حالت اتنی بری شہر کی ہو چکی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ اس شہر میں بہتری کیسے آئے گی، ہم لوگوں کے لائف سٹائل کیسے بہتر ہوں گے، ہمیں گھر میں سہولیات کیسے ملیں گی، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ سے مراد کہ ہم اپنی بیوروکریسی کی بات کریں اور پولیٹیکل فیئرس کی بات کرتے ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں، ان کو اس شہر کو اون کرنا ہوگا۔ جب تک ہم کراچی کو اپنا شہر نہیں سمجھیں گے، کراچی میں ہم کہیں اور سے آ کر کے مسلط ہو کر کے کام کریں گے تو شہر اون نہیں ہوگا۔ اگر پشاور سے آ کے کسی یہاں لگا دیں اور سمجھیں کہ وہ شہر کو چلا لے گا، نہیں چلے گا۔ کراچی کو کراچی کے لوگ، زیادہ سندھ کے لوگ اپنا سمجھ کے شہر کو چلائیں تو کراچی ایک سال سے زیادہ کی مار نہیں ہے۔ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے، یہ خود اپنے آپ کو صحیح کر لے گا۔ اس سے آپ اس کو اب نچوڑے نہیں، اس کو بے شک مت دیں کچھ، اس سے نچوڑے بھی نہیں، یہ کراچی خود سروائیو کر جائے گا۔ چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت تھینک یو۔ شکریہ، بہت شکریہ۔